हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की टॉप स्टोरी जो कि शायद दुनिया भर की टॉप स्टोरी है, वो है अमरीकी सदारती इंतखाबात जिनके लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है और जो मुकाबला है वो मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो राइवल हैं जो बाइडन के दरमियान है। अच्छा, हम इस पर ज़ाहिर है बहुत डिटेल बहस करेंगे। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाह रहा हूँ कि आज चूँकि 3 नवंबर है, मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आज से 13 साल पहले पाकिस्तान में एक बहुत ही यूनिक आइनी तजुर्बा हुआ था जब सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मातहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तानी आइन को जुज़वी तौर पे मुअत्तल करके जो आला जजेस थे उनको नज़रबंद किया था, एमरजेंसी लगाई थी और सहाफ़त का मुंह बंद किया था। आज का दिन हमें ये भी याद रखना चाहिए। अब अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब अभी अमेरिका में होते हैं, आपको क्या ख्याल है, वो ट्रंप को वोट देते हैं बाइडन को? जारी रखें। मैं दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल वहाँ पर भी कुछ वोट को इज्जत दो का चक्कर चल रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर वोट को इज्जत नहीं देंगे तो मैं तो नहीं यार। अच्छा, इससे पहले कि देखें हम आगे बढ़े और आपको पता है कि रिजल्ट पता नहीं कब आएंगे। मैं रिजल्ट में टाइम, क्योंकि अभी मेल इन वोटिंग का भी सिलसिला है। मैं चाह रहा हूँ कि यार सिस्टम बैठा तो नहीं है। अभी मैं एक रिपब्लिकन पार्टी के एक ट्विटर अकाउंट को देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी हमारे जो इलाके हैं ना वहाँ पे वोटिंग मशीन नहीं चल रही। तो हाँ एक तरह से ये चलता रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि यार अभी हम अनवर इकबाल साहब से भी बात करेंगे जो डॉन के नुमाइंदे हैं वॉशिंगटन में। मैं चाह रहा हूँ कि हम एक दफ़ा प्रेडिक्शन देख लें, फिर देख लेते हैं कि एंड ऑफ द शो तक हमारी प्रेडिक्शन बदलती है नहीं। मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। प्रेडिक्शन मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल ही देता हूँ। मैं याद दिला दूं, 2016 में यही ज़रार खोड़ो था जिसने कहा था नहीं ऐसे सूखी प्रोटेक्शन नहीं है, आप कुछ ना कुछ पैसे लगाएं। सही बात। और आज जो है हमारी बहस हो रही थी उस वक्त। मैं चलो मेरे पास 100 रुपए हैं, मतलब लगा सकता हूँ। अच्छा देखो, ओके, एनीवे माय पॉइंट इज पिछली दफा मैं डोनाल्ड ट्रंप पर पैसे लगाने के लिए तैयार था। सिंपल कैलकुलेशन थी कि 2 बार से आवाम को वोट किया है, खातून को वोट नहीं देंगे तीसरी बार। अब कोई इसकी रिएक्शन में दूसरा किस्म का बंदा आएगा जो आ गया। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमारे भाई ने इतने भंड मारे हैं, मतलब लाइन है भंडों की। मेरा दिल कहता है ट्रंप जीतेगा, लेकिन मेरा दिमाग कहता है बाइडन जीतेगा। तो दिल पर पत्थर रखकर मैं बोलने पर मजबूर हूँ कि अब की बार यार आपसे तो बेहतर, हाँ आपसे बेहतर तो मैं हूँ कि 2016 में भी मैंने गो के मैं हार गया था, लेकिन डेमोक्रेट कैंडिडेट की बात की थी कि वो जीत रही है, हालांकि वो नहीं जीती। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि डेमोक्रेट कैंडिडेट जीत रहा है। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। नहीं, आप सिर्फ नजरियाती पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना यार। मैं प्रैक्टिकल हूँ। बहरहाल मेरे ख्याल में ये तो गुफ्तगू चलती रहेगी। हमारे दोस्त और साथी अनवर इकबाल, हम जो डॉन के वाशिंगटन में करस्पॉन्डेंट भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अनवर भाई, आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले तो बताइए, अर्ली वोटिंग भी तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने वोट डाला है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। तो आप हमारी कोई प्रेडिक्शन से किसके साथ होंगे? देखें, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पॉपुलर वोट्स जो हैं बाइडन, वो तो पॉपुलर वोट तो जीत जाएगा बाइडन। बात आके फंसती है इसमें इलेक्टोरल कॉलेज पे, उसमें किसकी अक्सरियत होगी ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। आप देखें हिलरी क्लिंटन जो है उसके भी 2 मिलियन वोट ज़्यादा थे। तो फर्स्ट करें इस दफ़ा जो मैं सुबह से यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ टीवी पे, उस पर बार बार हर जगह इवन रिपब्लिकन जो फॉक्स न्यूज़ से भी पॉइंट उठाया जा रहा है कि फर्स्ट करें उसके 4 मिलियन वोट ज़्यादा होते हैं बाइडन के, और ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है। तो व्हाट डज इट से अबाउट अमेरिकन डेमोक्रेसी? अच्छा अनवर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप थोड़ा सा हमें बता, अगर मुख्तलिफ तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है, क्योंकि जो पाकिस्तानी वोटर है उसको ये समझ नहीं आती, हमें भी सारी समझ नहीं आती, क्योंकि थोड़ा सा एक मुख्तलिफ किस्म का सिस्टम है। तो इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना, इन्होंने बेसिकली, जैसे हमारे यहाँ शिकायत है ना बहुत सूबों को कि पंजाब जिधर भी चला जाए उधर पूरे पाकिस्तान को जाना पड़ता है। तो अब यहाँ बहुत छोटे छोटे सूबे हैं, मसलन हमारे साथ ही बॉर्डर में डेलावेयर है, अब वो तो कराची से छोटा है, रोड आइलैंड हो गया। तो अब अगर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी अगर इलेक्शन में, तो उन्होंने उसको बराबर करने के लिए मसलन सेनेट में सबको बराबर सीटें दी, तो इस तरह 100 बना लिए, 2 सीट 50-50 के, ठीक है। और दूसरी तरफ उनको इलेक्ट्रेट कॉलेजेस में बराबर तो नहीं दिए, कैलिफोर्निया के सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद
وہ جو ہے ٹیکسس کے ہیں, کیلیفورنیا کے تقریباً 55 ہیں, پھر نیو یارک ہے, تو ٹیکسس کے 38 ہیں. لیکن اس کو انہوں نے برابر کرنے کے لیے کیا ہے کہ ایک کالج بنایا کہ جس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے جو 5-10 کبھی 12 ہوتے ہیں, اس دفعہ 6 ہیں اسٹیٹس ایسے ہیں جن کو جو کہ انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں ہمیشہ, جو کہ نیدر سالڈلی ریپبلکن ناٹ سالڈلی ڈیموکریٹ. ان کو جیتیں جب ہی آپ کو 538 کل ووٹس ہیں, اس کے آپ کو 270 چاہیے جیتنے کے لیے. 270 اسی وقت ملتے ہیں جب آپ کو چھوٹے صوبے بھی آپ جیتے. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ دیکھیں جب یہاں الیکشن کیمپین شروع ہوتا ہے تو سارے کینڈیڈیٹس پہلے تو فوکس کرتے ہیں بڑے اسٹیٹس پہ, اور جیسے جیسے یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اور جب یہ کلوز پہنچ جاتا ہے الیکشن کے, تو دیکھیں ان کا سارا فوکس اس وقت کوئی نیو یارک اور کیلیفورنیا کی بات نہیں کر رہا. ان کو پتہ ہے کہ کیلیفورنیا نے ڈیموکریٹ کو ہی ووٹ دینا ہے, نیو یارک نے ڈیموکریٹ کے ساتھ ہی جانا ہے, ٹیکسس جو ہے ریپبلکن ہی رہے گا. لیکن اوہایو کدھر جائے گا, پنسلوینیا کدھر جائے گا, اسی طرح مشیگن چھین لیا تھا اسی دفعہ ڈیموکریٹ سے ریپبلکن نے. تو اور یہی وجہ ہے کہ باضابطہ مسلمانوں کے لیے ایک میسج تیار کیا بائیڈن نے, اور پھر وہ مسلم ملین ووٹ کلب میں گئے اور اشتہار بنایا, اس لیے کہ وہ مشیگن ہارے تھے 11,000 ووٹ سے, اور مشیگن میں 1 لاکھ ووٹ سے مسلمانوں کے, خاص طور پہ اربوں کے, اور وہاں سے اس دفعہ کانگریس وومن بھی جو اتنی زیادہ بہت زیادہ ٹرمپ کے خلاف بولتی ہیں وہ وہاں سے لیکٹ ہوئی ہیں. پھر وسکانسن میں بھی یہ تھا کہ بہت تھوڑے ووٹوں سے آ رہے تھے, وہاں بھی مسلمان ووٹ کافی ہیں, تو وہ ان کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر آخر میں جو ریس ہے اس پہ ہو جاتی ہے کہ الیکٹرل ووٹ میں 270 تک کون پہنچتا ہے الیکٹرل کالجز میں. ویری انٹرسٹنگ. ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پر, پھر کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سے ہی بات کرتے رہیں گے. ویلکم بیک. اچھا, اب ہم بات کر رہے ہیں انور اقبال صاحب سے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ پولز دیکھیں, ہاں, تو پولز میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یار پولز بڑے ڈرے سے ہیں. 2016 کے بعد سے ایگزٹ پول جس طرح سینہ چوڑا کر کے آتے ہیں. نہیں, وہ تو اب تو وہ جیل ہے کہ جی سر یہ تھوڑی سی پیشکش ہے سر, اگر آپ دیکھنا چاہیں عالم پناہ پڑھ کے ڈیلیٹ کر دینا. یہ یو نو وہ کیا کہتے ہیں شرائط و ضوابط لاگو ہے, نیچے لکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیں, پھر بھی پولز یہ کہہ رہے ہیں اگر کچھ ریپبلکن اسٹیٹس فلپ ہوتی ہیں تو گیم خراب ہو جاتی ہے ٹرمپ بھائی کی. لیکن آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہ رہا ہوں, پولز میں لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کرتا. پیسہ کیا بتا رہا ہے, پیسہ کیا بتا رہا ہے, پیسہ اکارڈنگ ٹو فوربس, ہاں بڑے لوگ ہیں وہ, فوربس والے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو جتنے پیسے لگے ہیں, اور یہ کل کی بات میں کر رہا ہوں, 70% نوٹ لگا ہے ٹرمپ پر, 70%, اور اس کے باوجود تم شرط لگانے پہ تیار نہیں. یار لگا لیتا ہوں میں, ٹھیک ہے, لگانی ہے آپ نے, لگانی ہے آپ نے, میں بائیڈن پہ لگا رہا ہوں. نہیں تو میں کیا مطلب, میں بھی بائیڈن پہ لگا رہا ہوں, بائیڈن پہ لگائی, میری شرط میری مرضی ہے. آپ پھر اس طرح کی دلیلیں مت دینا کہ جی پیسہ جھوٹ نہیں بولتا, لوگ ویسے سروے میں جھوٹ بول سکتے ہیں, پھر اس طرح کی بات بندہ بات بھی نہیں کر سکتا. اچھا انور صاحب, یہ بتائیے جو بات ہو رہی کہ اس دفعہ وہ جو ایگزٹ پولز یا جو پریڈکشنز ہیں وہ کیونکہ لاسٹ ٹائم کا تجربہ خاصی جو ہے خاصا تلخ رہا امریکی میڈیا کے لیے, تو اب کیا صورتحال ہے؟ مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب انتخابات ہوئے تھے تو میری سسٹر کی طبیعت خراب تھی, تو مجھے کراچی اچانک انتخاب کے دن کراچی آنا پڑا تھا. تو وہاں میرا ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو کر رہے تھے, تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرمپ ہار جائیں گے, وہ تو جیت گیا, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں, جب مولانا فضل الرحمان امریکہ کے صدر بن گئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو اوپینین سرویز ہوتے ہیں نا وہ بہرحال ریچیبل لوگوں تک ہی ریچ کرتے ہیں. ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کی میں مثال دیتا ہوں کہ مجھے ایک ٹرمپ کی سپورٹر ملی, ہمارے ایک دوست ہیں, وہ شکاگو سے 250 میل دور ایک تقریباً 200-250 سال پرانا اسکاٹش مشن کالج ہے, اس میں میاں بیوی دونوں پڑھاتے ہیں, پروفیسر ہیں. تو وہاں گیا تو وہاں ان کی جو وہ تھی جو ان کے بچوں کو لک آفٹر کرتی تھی, وہ گوری, وہ ہم لوگ بیٹھے تھے ٹی وی پہ, وہ دکھا رہے تھے کوئی ڈاکومنٹری فرانس کے بارے میں. تو مجھ سے کہتی ہے look at that, میں نے what کرا, look at that, they are showing France is a white country. میں نے کہا but it is a white country. No it is not. Haven't you seen Mary-Jo? For God's sake, Mary-Jo, yes she is black and she is from France and she teaches French here, but France is a white majority country. No, I don't believe you.
تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی اوپینین سروے میں کسی میں شریک نہیں ہوتے. اس خاتون سے میں نے پوچھا کہ کبھی نیو یارک شکاگو گئی ہو؟ کہتی نہیں. نیو یارک گئی ہو؟ نہیں. واشنگٹن گئی ہو؟ نہیں. جانے کا شوق ہے اس نے کہا نہیں. تو ٹرمپ نے کمال یہ کیا ہے کہ ان لوگوں تک ریچ کیا. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو بالکل ٹوٹلی کنونس ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ایک سازش ہے, اور مسلمان جو ہوتے ہیں جو مرتے ہیں تو ان کے منہ سے کالی روح نکلتی ہے, فلاں ہوتا ہے. ان کو اسے ریچ آؤٹ کیا, اور جو کبھی ووٹ نہیں کرتے تھے اب وہ ووٹ کرتے ہیں. تو وہ کسی سروے میں نہیں آتے. اب یہ جو ہے نا انور, بیکاز پچھلے جو مطلب سالوں سے اور پچھلے 2-3 مہینوں جب سے یہ جارج فلوئڈ اور بلیک لائیوز میٹر اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں, تو پراؤڈ بوائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکن طالبان ٹائپ ایک فینومینون بن رہا ہے. یہ جو وائٹ سپریمسسٹ ہیں, وائٹ نیشنلسٹ ہیں, پیٹریٹ ملیشیاز جن کی بھی آپ بات کریں, وہ اسلحہ لے کے گھوم رہے ہیں. کچھ تو پروٹیسٹرز کو بھی قتل کیا ہے. اور ابھی میں ایک شارٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا, ڈاکیومنٹری. ایک بندہ, اس نے مطلب پورے الماریاں بھری ہوئی ہیں اتنا اسلحہ کہ جیسے کوئی آرنلڈ شوارزنیگر کی مووی ہے, مطلب لٹرلی مذاق کے علاوہ. ہر دونوں ہاتھوں میں ایک M16 اور اسکوپ اور یہ وہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ ڈیموکریٹس اور وہ ساری پیزا گیٹ والی کنسپیریسیز اور تھیوریز, اگر یہ الیکشن چوری کریں گے, اور اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں سڑکوں پر آ کر لڑنا پڑے گا, خانہ جنگی شروع ہوگی, سیکنڈ امریکن سول وار. اگر ٹرمپ ہارتا ہے, یہ کیوں کہتے ہیں آپ کے خیال میں ایسا؟ یہ لوگ پتہ نہیں صاحب, آپ بتائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹوٹلی کنونس تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نہ ہماری آواز سنی جائے گی, نہ ہماری بات مانی جائے گی واشنگٹن میں, لہٰذا ہمیں کسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے. ٹرمپ نے پہلی دفعہ ان کو احساس دلایا کہ تمہاری آواز بھی سنی جا سکتی, تمہاری بات بھی مانی جا سکتی. مثلاً ان کے لیے امریکہ میں جو سب سے اچھی چیز ہو سکتی وہ ہوتی ہے کہ باؤنڈری وال بنا دیا جائے میکسیکو سے آنے والا گروپ. یہ جو ہے نا ڈارک اسکن لوگ نہ آئے ہمارے ملک میں. تو وہ یہ لوگ ہیں جو فیل کرتے ہیں کہ اگر ٹرمپ ہٹ گیا تو وہ جو امپاور ہوئے ہیں وہ پش بیک ہو جائیں گے, اور ان سے چھن جائے گا سارا کچھ. تو اس کے لیے وہ جان دینے کو بھی تیار ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اگین جو بائیڈن کے بارے میں خاصی میرا خیال ہے کہ امریکن ڈیموکریسی جو ہے نا چینج ہو رہی ہے, ہوتی رہتی ہے. یہاں 50-60 سال دیکھیں, کچھ ایسا بھی وقت گزرا, ہم لوگ اس وقت بچے تھے, لیکن بہرحال ہماری زندگیوں میں ہی گزرا کہ ہاں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اسکول میں کالج جا کے پڑھیں, اور جب پڑھنے پہلی کالی لڑکی گئی تھی تو گورنر آ گیا تھا اسٹیٹ کا لے کے خود کہ نہیں جانے دیں گے اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو لیکن اب ہر اسکول میں کالے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے آپ سین فرانسسکو میں تو آپ کو بہت سارے مکان ملیں گے جن کو میوزیم بنا دیا چائنیز نے. وہ مکان تھے جن کو خریدتے چائنیز تھے, لیکن چونکہ ان کو پراپرٹی رائٹ نہیں تھی تو اس کے مالک گورے ہوتے تھے. تو اب وہاں چائنیز بہت ریچ ہیں سین فرانسسکو میں. تو یہاں بھی اب ایک تبدیلی آنی ہے جس میں جو تقریباً اب کہتے ہیں 69% ہو گئے ہیں یہ جو ہیں وائٹ ووٹس. تو اس کا مطلب ہے 31% ہو گئے. 31% مائنورٹی کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. اور جس طرح وہ بچے پیدا کرتے ہیں 4-4 5-5 کے گھروں میں, تو ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے, جبکہ گوروں کی کم ہوتی ہے. ہر سال جو 2 میاں بیوی کے مقابلے میں 2 بچے نہیں پیدا ہوتے, بہت سے بچے ہوتے ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو احساس ہے کہ یہ بڑھے گا, اور یہ تبدیلی اب نظر آئے گی. لیکن اس کو ظاہر ریزسٹ کیا جائے گا, وائلنٹ ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے, مگر یہ چیز ریفلیکٹ کرے گی امریکن پالیٹکس میں. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک. واشنگٹن سے ڈان کے نامہ نگار انور اقبال ہمارے ساتھ ہیں. موضوع ہے امریکی انتخابات. انور اقبال صاحب, میرے تو بال سفید ہو گئے سن کے کہ جی یہودی بہت طاقتور ہوتے ہیں وہاں, ان کا ووٹ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے, دونوں جماعتیں جو ہیں جان پہ کھیل جاتی ہیں ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. لیکن حالیہ برسوں میں ایک اور ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشین جو لابیز ہیں, بالخصوص انڈین ووٹر, انڈین ڈائسپورا اور پاکستانی ووٹرز, انہوں نے بھی دونوں پارٹیوں میں ایک فعال کردار ادا کرنا شروع کیا ہے, وچ از اے گڈ ٹرینڈ. اور ہائر پوسٹ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ذمہ دار عہدوں پہ بھی دیکھتے ہیں, اور ایکٹیوز کے طور پہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں دونوں طرف سے. یہ جو آج الیکشن ہو رہا ہے,
اس جو نئی چینج ہے اس کی روشنی میں آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو انڈینز ہیں وہ روایتی طور پر ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے آئے ہیں، اس دفعہ کیا صورتحال ہے، اور جو پاکستانی ہیں وہ ایک سیپریٹ بلاک کے طور پہ سوچ رہے ہیں یا جو وائڈر مسلم ڈائسپورا ہے اس کے حصے کے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ کس جانب ووٹ دینا ہے؟ اچھا، امریکہ میں اس طرح کلیئر کٹ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہاں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ پہ لوکل انفلوئنسز ظاہر ہے بہت زیادہ عامل ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو الیکشن میں ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر ہوتے ہیں سیکنڈ جنریشن پاکستانی یا انڈین۔ اچھا، ان کے لیے بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا کسی کا یہودی ہونا، ہندو ہونا، جاپانی ہونا، ٹمبکٹوئن ہونا، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل بڑے سادہ سادہ ہوتے ہیں، انہیں کالج میں پڑھا ہوتا ہے، ان پہ بے تحاشا قرض ہوتا ہے جس کو انہوں نے واپس کرنا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹ جب آتے ہیں تو اگر ان کو جو انہوں نے وعدے کیے ان میں اگر کالج پہ قرض کم کیا جائے گا تو اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ مثلا ایک مثال دی میں نے، تو اس دفعہ اب یہ جو ہے کہ پاکستانیوں میں، پہلے اس کے بعد میں انڈین سے طرف آتا ہوں، 2-3 ٹرینڈ ہیں۔ ایک جو ورکنگ کلاس پاکستانی ہے، وہ بہت سارے ورکنگ کلاس لوگوں کی طرح ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستانیوں سے جو ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ بہت سمپل ریزن ہے اس کی کہ ایک کیب ڈرائیور جو ہے 3 سے، اب پہلے کی طرح چونکہ اوبر آ گیا، اس کی آمدنی کم ہو گئی ہے، تو وہ 2,500-3,000 سے زیادہ مہینے میں نہیں کماتا۔ ٹرمپ نے کووڈ-19 کی وجہ سے جو پیسے دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں $8,000 سے $10,000 آ گئے ہیں اور ابھی مزید آنے ہیں۔ تو بہت سے جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو لوگ جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، جن کو جاب میں دشواریاں ہوتی ہیں، دوسرے مسائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے بائیڈن کو دیں گے اس لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ بہتر ہے، تو ان کے بچے بھی ظاہر بائیڈن کو ووٹ دیں گے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ پاکستانی کمیونٹی میں ایسے لوگوں کی بہت کم تعداد ہے، لیکن کچھ لوگ بہرحال ہوتے ہیں انوالو پارٹی پالیٹکس میں، وہ پھر اپنی اپنی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا، جو پارٹی پالیٹکس میں انوالو ہیں، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جو بھی کہہ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر امریکہ میں رہیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ڈیموکریٹس ہوں یا سارے ریپبلکن ہوں، تو جو پاکستانی انوالو ہیں پارٹی پالیٹکس میں، اور وہ دونوں میں ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف ڈیموکریٹ ہیں، ریپبلکنز بھی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں خاص طور پہ گیز، لیسبینز، ان ایشوز پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ریپبلکنز سے زیادہ قریب ہے، ابارشن سے زیادہ قریب ہے، ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ جو ان ایشوز پہ لبرل ویوز کے مالک ہیں وہ جاتے ہیں ڈیموکریٹس کے زیادہ قریب۔ اب جو پولیٹیکل کلاؤڈ ہے وہ پاکستانیوں کا اس لیے کم ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ براہ راست پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح ہمیشہ چھکا مارنا چاہتا ہے، وہ کوئی اس کی لوکل لیول پہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اچانک میں خاص طور پہ چونکہ میں جرنلسٹ ہوں تو ایک دن آ جائے گا پیمفلٹ لے کے ایک آدمی کہ بھائی یہ ہمارے حسن شیرازی صاحب ہیں اور یہ کانگریس کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں۔ اور میں نے کہا بھائی کیا لکھو ان کو، تو 10 ووٹ نہیں ملیں گے۔ نہیں، یہ کمال ہے، بس آپ کریں۔ تو انڈینز یہ کرتے ہیں کہ یہاں جو مثلاً آپ ہمارے یہاں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں اسکول بورڈ کا الیکشن بہت اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسکول بورڈ کے الیکشن میں انڈین پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوکل کونسل ہیں ان کے الیکشن بہت اہم ہوتے ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو اسٹیٹ لیجسلیچر ہے اس کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اب اس وقت پاکستانی بھی کچھ آنے لگے ہیں، خاتون عائشہ وہ انہوں نے جیتا ہے، اس سے پہلے ثاقب علی جیتا تھا اسٹیٹ لیجسلیچر، یعنی جو ہمارے یہاں ایم پی اے بنے تھے، تو وہ پھر انڈین لیکن بہت بڑی تعداد میں آپ کو لوکل لیول میں دونوں پارٹیز میں نظر آئیں گے۔ اس دفعہ انڈین عموماً ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹ کے ساتھ جاتے ہیں، اس لیے ساری دنیا میں جو تھوڑا سا لیفٹ لیننگ پارٹیز ہیں وہ انڈیا کو، انڈین کلچر کو، سب کو پسند کرتی ہیں۔ تو لیکن اس دفعہ ڈیوائیڈڈ ہے اس لیے کہ جو مودی سپورٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں ریپبلکنز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ویسے ڈیموکریٹ ہیں، اور تیسرا ایلیمنٹ ہے ان کا جو کملا ہیرس کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کملا ہیرس کا جو بیک گراؤنڈ انڈین ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی کمیونٹی یا انڈین ایز اے ہول جو ہے وہ کسی ایک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا انور، ایک بات بتائیں، تھوڑی کنفیوژن ہے کیونکہ ارلی ووٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ میل ان بیلٹس ہوئی ہیں، ریزلٹس کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں، یا کم از کم کس وقت تک ہمیں ایک کلیئر آئیڈیا مل جائے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے؟
ابھی تو یہاں آفٹرنون ہے نا جی, میرا نہیں خیال کہ آپ کل آفٹرنون سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا بات ہے. اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ 160 سے زیادہ ہو گیا اور اتنے ہائی پرسنٹیج ووٹنگ کی کبھی, اور تعداد تو خیر کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے, آبادی اتنی نہیں تھی, تو اتنے ووٹس کو اور پھر جو میل ان ووٹس کو, اور پھر پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے, آپ بھی یاد ہوگا ایل گور والے الیکشن میں کس طرح ایک ووٹ پہ بحث ہوئی تھی, بالکل, تو اس پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے, سب کچھ چلے گا, یہ مسئلہ چلے گا ابھی میرے خیال ہے کل آفٹرنون سے پہلے بات نہیں. اچھا, جو بیلٹ ووٹ پائپ لائن میں ہیں جو گویا آج یا کل تک نہیں پہنچتے, ان کی بھی تو کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے یا مختلف ہوتی ہیں ہر اسٹیٹ میں؟ آپ میلنگ جو انہوں نے کٹ آف ڈیٹ میلنگ کے حساب سے لگائی تھی کہ اگر فلاں ٹائم سے پہلے اگر میل کر دیا ہے, جو کہ میرے خیال ہے کل ختم ہو رہی تھی, تو کل شام تک انہوں نے جس نے کر دیا وہ کاؤنٹ ہوں. اچھا انور, اب آپ نے ذکر کیا ایل گور کے الیکشن کا, اور مجھے یاد ہے کہ فلوریڈا میں بڑا پھڈا پڑا تھا کہ گورنر بھی جیب بش تھا, مطلب فل مروسی سیاست چل رہی تھی وہاں پہ. اس وقت بہت لوگ اور بہت آرٹیکلز اور اس پر کامنٹس بھی میں نے پڑھے ہیں کہ ٹرمپ جس طرح کا بندہ ہے, اس نے اتنے آرام سے تو نہیں کرسی چھوڑنی, تو کیا آپشنز آتی ہیں اس کے پاس؟ اب میں ایک سینیریو آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ وہ اگر دیکھیں بہت بڑی مارجن سے ہارتا ہے تو پھر تو جتنا پھڈا ڈالے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ چھوٹے مارجن سے ہارتا ہے, اور ابھی وہ پینسلوینیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ جی اگر کوئی مسئلہ ہوا میں اپنے سارے وکیل وہاں پہ بھیج رہا ہوں, کتنی پاسبلٹی ہے اور کیا طریقے ہیں کہ وہ اس پروسیس کو لٹکا دے, کیونکہ سپریم کورٹ میں تو کنزرویٹیوز کا پلہ بھاری ہے. بالکل یہ ہوگا. اگر تو میرے ایک دوست ہیں جوزف بورس, میرے ساتھ یہاں کام کرتے تھے, میں نے یہاں 14 سال ایک امریکن نیوز ایجنسی میں بھی جاب کی ہے, تو وہ کل ان سے میری بات ہوئی تھی, وہ کوئی ریلیجیس آدمی نہیں ہے, تو کل کہنے انور آئی ایم پریئنگ, پریئنگ فار واٹ, تو کہتا ہے کہ میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی جیتے نا بہت ہیوی جیتے, کلیئر مارجن سے جیتے. میں نے کہا کیوں, کہتا ورنہ دوسرا ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور پھر ہنگامے ہوں گے, تو جو بھی جیتے اس کا جو ہے نا مارجن بڑا کلیئر ہو. یہ تو بڑی پاکستانی قسم کی الیکشن ہونے والی ہے انور بھائی. آپ کو پاکستان نہیں یاد آ رہا وہاں بیٹھے بیٹھے ایسی جب آپ باتیں سنتے ہیں؟ بالکل پہلی دفعہ ایسی گفتگو سن رہا ہوں یہاں اس طرح. اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے, رات کو ہم نے ایک بیٹھک سی بنائی ہوئی ہے, بیٹھ کے وہاں زیادہ تر پنجابی میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, جامن کی اور آموں کی اور کرکٹ کی اور وغیرہ وغیرہ. حقے کا دور چلتا ہے, ہم لوگ گپ شپ, حقہ بھی چلتا ہے, بالکل چلتا ہے, حقہ بھی چلتا ہے, ریوڑیاں بھی چلتی ہیں. تو وہ بیٹھے تو اچانک وہ 2 ٹرک میں آ گئے اور انہوں نے جھنڈا امریکہ کا لگایا ہوا, اور ٹرک روک کے ہم نے کچھ کہا نہیں, لیکن ہمیں کھڑے دیکھتے رہے. تو مجھے کہنا یار سامان چپ چاپ نکل جائے. میں نے کہا نہیں, سامان بنا چپکو رہن تو سامان چپ چاپ نکلو. ہمارا خاموشی سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل گئے. یہ تو پہلی دفعہ امریکہ میں اس طرح فیل ہو رہا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. 9/11 کے بعد بھی نہیں فیل ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ میری بیگم 9/11 والے دن, ہمارا جو دفتر تھا میرا وہ تھا وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہی ایجنسی کا, تو اس میں وہ چھوٹی نیوز ایجنسی تھی جو ان کے لیے کام کرتی تھی, تھنک ٹینک گورنمنٹ آرگنائزیشن, تو ان کے لیے ہم انالیٹیکل رپورٹس بناتے تھے. انور صاحب سوری, یہ کیونکہ اب آپ سے بات ہوتی ہی رہے تو فی الحال میرا خیال ہے ایک وقفہ لے لیتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا انور صاحب. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب آپ کو ایک تھوڑی سی اپڈیٹ دیتے ہیں 13 سالہ آرزو راجا کے کیس میں کہ اظہر علی جن کی عمر 44 سال کہی جا رہی ہے اور جنہوں نے غیر قانونی شادی کی تھی آرزو راجا سے, اس کو اب پولیس نے جسمانی ریمانڈ میں لے لیا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب پولیس کو لے جا رہے تھے اور منہ پر چادر ڈالی ہوئی تھی, سر پہ چادر ڈالی ہوئی تھی, تو وہاں پر کچھ صحافی بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے, اور اس سے سوال جواب کر رہے تھے. ایک جو سوال اور جواب کا جو سلسلہ تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ لگا, میں آپ کو ایک دفعہ سنا دیتے ہیں. بھائی آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے لڑکی کو اغوا کیا ہے, کہ لڑکی خود آئی ہے, آپ نے اغوا کیا؟ میں پیار کرتے ہیں, وہ میرے پاس خود آئی ہے سر. اس کو دماغی پریشر دیا جا رہا ہے, اس سے اسٹیٹمنٹ چینج کروایا جا رہا ہے سر. اچھا جی سر. اچھا کب سے جانتے ہو تم آرزو کو؟ سر ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں سر. ہم بچپن سے
ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اچھا اب سوال ہوتا ہے کس کے بچپن سے؟ ہاں رائٹ. 44 سال کا آدمی 13 سالہ بچی کے بارے میں 13 سال تو جب یہ پیدا ہوا تھا ان کی کیا عمر ہوگی؟ 31. ہاں 31 یہی کیلکولیشن بنتی ہے نا. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ڈان کا ایک سٹوری کی اس کے اوپر جس میں آرزو کی پھپھی سے جا کے انہوں نے بات کی اور ظاہر ہے کہ اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ تھا, آنا جاتا رہتا تھا, کہ جی وہ بالکل وہ باقاعدگی سے میرے گھر بھائی کے گھر آتا تھا جہاں پر آرزو پڑوسی تھا اور وہ اس کے پھوپھی کے مطابق کہ اس کے بچپن سے آرزو کے بچپن سے اس پر نظر تھی اور وہ اس کو ریگولرلی ٹافیاں دیتا تھا, سویٹس دیتا تھا, کھیلتا تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب آپ اس کی آواز سنیں کہ نہیں جی ہمیں سالوں سے محبت ہے. 44 سال کا بندہ 13 سال کی لڑکی, یہ جو پروسیس ہے نا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گرومنگ. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا متبادل لفظ ہوگا اردو میں, لیکن اس کی باقاعدہ ایک ٹیکنیک ہوتا ہے, ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. ہاں ذہنی طور پہ مولڈ کرنا, ذہنی طور پر مولڈ کرنا, صرف ذہنی طور پر بھی اینڈ فزیکلی. یو سی اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اچھا پہلے آپ شناخت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. اف یو آر اے پیرنٹ یا جو بھی, یو شوڈ نو اباؤٹ دس. پہلے آپ شناخت کرتے ہیں کہ بیسٹ وکٹم میرا کون ہو سکتا ہے. اچھا آئیڈیل چلڈرن, بچے ویسے ہی آپ کے آئیڈیل وکٹمز ہیں کیونکہ ان کو توجہ چاہیے, ان کو محبت چاہیے, مولڈ کرنا آسان ہے اور وہ آپ کا اپروول سیکھ کرتے ہیں نا. اور دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے کہ بچوں میں دماغ ہوتا ہے کہ اگر بڑا ہے تو وہ میرے ساتھ کوئی برا تو نہیں کر سکتا, وہ میرے سے بہتر جانتا ہے. اور روایت بھی یہی ہوتی ہے نا کہ بڑے کی بات سنو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ سکھائے جائیں, یہی سکھایا جاتا ہے اور ٹھیک ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ ہے اور اس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر کوئی بچہ ہے جیسے فار ایگزامپل کوئی بروکن ہوم ہے, سنگل پیرنٹ ہے, زیادہ توجہ نہیں مل رہی, یا کوئی الکوہولزم ہے فیملی میں, یا مطلب کوئی بھی اس طرح کے ایشوز ہیں. اچھا اس کیس میں کیا تھا, دونوں والدین آبویسلی کام کرتے تھے, غریب طبقے سے تھے, تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی. کافی ٹائم سے وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے, تو دیکھ بھال ظاہر پڑوسیوں کے پاس ہی آتی ہے. یہ آپ کو ایک چانس ملتا ہے. اچھا پھر جب بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں نا تو ایک نیچرلی ان کے اندر ایک چیز آتی ہے, کیونکہ پورا آپ کی زندگی آپ کے والدین کے ساتھ گزرتی ہے نا, ہر ایک چیز کے لیے آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر تھوڑا سا شعور آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار اب میں اپنے پیرنٹ سے ہٹنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, کیونکہ لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, تو تین ایجز میں خصوصی طور پر. تو یہ پرفیکٹ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ان کے لیے. یہ دس بیکمز اے کائنڈ آف اے ریبیلین اگینسٹ یور پیرنٹس, اور اس کو یہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اچھا سیکنڈ سٹیج کیا ہے کہ آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں وکٹم کے بارے میں. اب یہ ظاہر ہے کہ جو یہ جنرل پوائنٹس ہیں یہاں پر, اگر آپ پہلے سے ہی اس بستی میں ہو یا آپ فیملی میں ہو تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن پہلے سے ہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کو کون سی چیز پسند ہے, تو کون سی چیز پسند نہیں ہے. پھر آپ اپنے آپ کو وہ بناتے ہیں جو اس بچے کو چاہیے. اس کو کوئی ایتھلیٹک پرسن چاہیے تو آپ سپورٹس کے بارے میں بات کریں گے, ان کو یہ موویاں پسند ہے تو آپ اس مووی کے بارے میں بات کریں گے. ایک ٹرسٹ آپ بلڈ کرتے ہیں. اچھا اور ایک جو ضرورت آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے نا کہ یار اس بچے کو زیادہ پیار کی ضرورت ہے, اس بچے کو اس چیز کی, اس بچے کو کھلونوں کی ضرورت ہے, وہ آپ گیپ فل کرتے ہیں. پھر آپ فزیکلی تیار کرتے ہیں, گزرتے گزرتے ہاتھ لگا دیا, جپھی دے دی اور گود میں اٹھا لیا, گود میں اٹھا لیا, جیسے یہ نارمل ہے سب, جیسے یہ نارمل ہے سب. تو آپ اس کو عادی کرتے ہیں ٹو یور ٹچ, بالکل جیسے آپ گھوڑے کو ٹرین کرتے ہیں. نئے گھوڑے کو نا آپ اسی طرح یو ہیو ٹو میک اٹ, یو ڈونٹ رائڈ دا ہارس دا فرسٹ ڈے. پھر یہ ایسکیلیٹ ہوتی ہے کچھ کیسز میں, انفیکٹ زیادہ تر کیسز میں غلطی سے پرائیویٹ پارٹس پر ہاتھ لگا دیا. صرف دیکھنا ہے کہ ری ایکشن کیا ہے, میں کہاں تک جا سکتا ہوں, اس کے بعد کیا ری ایکشن آئے گا. پھر آپ باقاعدگی سے ابیوز میں آتے ہیں. اچھا اب ابیوز صرف فزیکل نہیں ہے, وہ مینٹل بھی ہے, ایموشنل بھی ہے, کہ جی میں ہی ہوں جو تمہیں پیار کرتے ہیں. اور جب ٹین ایج میں آتی ہے دس از بٹوین یو اینڈ می, کسی اور کو نہیں بتانا ہے, یہ ہمارا راز ہے. اب آپ کو پتہ ہے بچوں کو کتنا شوق بھی ہوتا ہے نا کہ میرا ایک سیکریٹ ہو. یوزلی وہ بڑے انوسنٹ سیکریٹ ہوتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے ٹافی کی اجازت نہیں دی, میں نے 2 ٹافیاں کھا لی ہیں, لیکن سم ٹائمز دے آر ناٹ آلسو. اچھا اب ظاہر ہے اس میں بہت بات ہو سکتی ہے, مجھے پتا ہے وقت کم ہو رہا ہے, کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ آپ پنجرے میں نہیں بند کر سکتے, ٹھیک ہے, اسی دنیا میں رہنا ہے, اسی ماحول میں رہنا ہے. کوشش یہی کیا جائے کہ آپ کا جو
ریلیشنشپ ہے بچے کے ساتھ وہ اتنی اوپن ہو, اتنی آنےسٹ ہو اور مسلسل ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, ان کو آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کے بیچ میں ٹرسٹ ہو تاکہ کوئی اس خلا کا فائدہ نہ اٹھا سکے. Anyway, that's about it. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.